अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। कहानी शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। अब इस लड़की से निकाह कर ले तो बेहतर है। ये हमारे बहुत सारे राजों से वाकिफ़ हो चुकी है। इसे अब कैद से आज़ाद करना अक्लमंदी नहीं होगी। वैसे मुझे लगता है इसे कभी आज़ाद करे कभी नहीं। तो निकाह कर ले ताकि तेरा मर्द होने का कुछ तो भरम कायम रह जाए। अजलान सिकंदर अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से चला गया था। अजलान सिकंदर की बात पर जरमिश ने सर नफ़ी में हिलाते चीखते हुए लबों पर हाथ जमाया था। आर्यान खानज़ादा खून उतरी हुई निगाहों से इस नाजुक वजूद की तरफ बढ़ा। इसके भारी कदमों की धमक से ज़मीन पर झुकते हुए अपना मुंह ठंडे फर्श में छुपा गई थी। आर्यान खानज़ादा ने गीसो गज़ब से इस पर खून उतरी आंखें गाड़ी जो ज़मीन पर सिमटी उसमें अपना चेहरा छुपाए बुरी तरह काँप रही थी। आर्यान खानज़ादा को इस नाजुक वजूद पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। वो जिस तरह अजलान से मदद मांग रही थी, फर्नांडिस के पीछे छुप रही थी, इसका दिल कर रहा था आज इस लड़की को ज़िबा कर डाले। आर्यान खानज़ादा ने झुकते हुए इसे बाजू से उठाया और अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो आर्यान खानज़ादा को अपनी हिरनी जैसी खौफज़दा हेज़ल ग्रे आंखों से देखते काँपते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रख गई थी। अब वो बुरी तरह हिचकोले भरते वजूद के साथ अपने गालों पर हाथ रखे इसे सहमी हुई निगाहों से देख रही थी। आर्यान खानज़ादा का खौफ इसकी पतलियों में साकित हो चुका था। मेरी पनाहों से जाने के लिए किसी भी मर्द की मदद लोगी। आर्यान खानज़ादा इसकी हेज़ल ग्रे खौफज़दा आंखों में देखते सवालिया काटदार लहजे में गुर्राया। नहीं। वो बेआवाज़ लबों की जनशी किए सर नफ़ी में हिला गई थी। फिर क्या करने आई थी यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? इस अजलान और फर्नांडिस से मदद मांगने की? वह हलक के बल धाड़ा था। जरमिश इसकी धाड़ पर बुरी तरह लरजते हुए पीछे को होते सोफे पर जा गिरी। वो सोफे पर गिरती अब सोफे की पुश्त में अपना चेहरा छुपाने लगी। आर्यान खानज़ादा मुठियाँ भींचते हुए इसके कपकपाते वजूद को देख रहा था। इसका नाजुक बदन बहुत बुरी तरह हिचकोले भर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए सोफे से बेल्ट उठाया और साकित पड़े बेहद ख़राब हालत में हुई फर्नांडिस की लाश पर पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई थी। जरमिश की चीख बुलंद हुई थी। आर्यान खानज़ादा ने एक और बेल्ट की ज़रब फर्नांडिस को लगाई थी। जरमिश सोफे में मुंह छुपाए थर थर काँपती चीखी थी। आर्यान खानज़ादा फर्नांडिस को बेदर्दी से ज़रबे लगा रहा था। जरमिश हर ज़रब के साथ ज़ोरदार आवाज़ में खौफज़दा होते चीख रही थी। ये खेल पिछले 10 मिनट से चल रहा था। जरमिश बुरी तरह चीख रही थी। इसकी आवाज़ बैठ चुकी थी, मगर वो हर ज़रब में चीखने लगती थी। इसका वजूद थर थर काँप रहा था। इसे हर ज़रब की आवाज़ पर लगता था जैसे आर्यान खानज़ादा इसे मार डालेगा। वो अब रुक चुका था। जरमिश अभी भी काँपते हुए सोफे में समाई हुई थी। थोड़ी देर बाद जरमिश ने सोफे से मुंह निकालकर कपकपाते वजूद के साथ आर्यान की तरफ देखा, जिसकी पुश्त इसकी तरफ थी। इसके सैंडो, इसके बाल पसीने से निचड़ रहे थे। फर्नांडिस की इसे सिर्फ टांगे नजर आ रही थी। आर्यान खानज़ादा ने मुड़ते हुए इस पर निगाह डाली। वो खौफजदा होते सोफे में फिर से मुंह छुपा गई थी। आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े सीधा करते इस पर झुका। मुझे मत मारना बेल्ट से, मत मारना, मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं कभी यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे इस बेल्ट से मत मारना। जरमिश इसके सामने दोनों हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाई थी। जी तो कर रहा है तुम्हारे नाजुक वजूद की चमड़ी इस बेल्ट से उतार कर रख दूं, मगर आज ये बेल्ट ही तुम्हें मुझसे बचा गई। जानती हो क्यों? वो इस पर झुके इसका जबड़ा दबोचे फनकारा था। कक क्यों? जरमिश ने हिचकी लेते टूटे लफ्ज़ों से लबों से बमुश्किल अल्फाज निकाले थे। क्योंकि ये बेल्ट इस कुत्ते फर्नांडिस को छुआ है, जिस कुत्ते की पुश्त के पीछे तुम मुझसे छुप रही थी। समझो इस मरदूद कुत्ते फर्नांडिस की वजह से तुम्हारी बचत हो गई, वरना इसी बेल्ट से तुम्हारा कीमा बना डालता। आर्यान खानज़ादा ने इसका जबड़ा छूते हुए सोफे पर बेल्ट की ज़रब पूरी कुव्वत से लगाई थी। जरमिश की खौफ से अब आवाज़ बंद हो गई थी। वो आर्यान खानज़ादा के हाथ में पकड़ी बेल्ट को आंखें फैलाए खौफज़दा होते फ़ख्ज़दा रंगत के साथ देख रही थी। इसकी बेल्ट से तो तुम्हें मर कर भी ना छूं, मगर थप्पड़ों से तुम्हारे इन खूबसूरत गालों का हशर तो बिगाड़ सकता हूँ। आज तुम्हारे खूबसूरत गालों को मैं दांतों से चबा डालूंगा। वो बेल्ट अपने हाथों में लपेटते इस पर झुकते इसके नकोश पर
اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گرایا اٹھا تھا۔ زرمش زرد رنگت کے ساتھ خوفزدہ ہوتے اپنے دونوں آرس پر ہاتھ جما گئی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، آریان خان زادہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ زرمش نے خوف سے ہچکی لیتے کہا، چلو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ آریان خان زادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ کیا؟ زرمش اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی، ہاتھ ہٹاؤ۔ آریان خان زادہ کی دھاڑ پر وہ خوف سے اچھلی ہوئی اسی لمحے اپنے عارض سے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ آئندہ میرے سامنے تم خود بھی ان گالوں کو ٹچ نہیں کرو گی۔ وہ دہشت سے مسکراتے اس کے زخمی گال کو نرمی سے چھو گیا تھا۔ زرمش کے بدن میں کپ کپاہٹ دوڑی تھی۔ وہ پیچھے کو ہوتے صوفے میں سماتے سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ گڈ، نیکسٹ ٹائم اپنے گالوں کو نہیں چھو گی۔ اٹس کلیئر؟ وہ اس کے زخمی گال کو بغور دیکھتے چیخا تھا۔ زرمش نے اس کی چیخ پر روبوٹ کی مانند سر اسبات میں ہلایا تھا۔ تمہارے ان نیلے پھٹے ہوئے گال کے ساتھ کیا کرنا ہے آریان خانزادہ خود سوچے گا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی خوبصورت نقوش پر تھی۔ اس کا نیلا گال اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ تبھی تو وہ فرنینڈس اور ازلان سکندر چھونے کے لیے بےتاب تھے۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے پلٹتے ہوئے ساکت فرنینڈس کو پھر سے بیلٹ پوری قوت سے ماری تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آریان خانزادہ کی دہشت سے اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گالوں کو میں اپنے تھپڑوں اور دانتوں سے مزید خوبصورت نہ بناؤں تو اٹھو اور اس فرنینڈس کو اس بیلٹ سے دھنک کر رکھ دو۔ آریان کی دہشت ناک آواز گونجی تھی۔ زرمش اس کی گرج پر بھی یقینی سے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ زرمش کے سر نفی میں ہلانے پر آریان خانزادہ صوفے کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ اٹھو اور اس بیلٹ سے فرنینڈس کا حال بگاڑ دو، جس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی، جس نے تم پر گندی نگاہ ڈالی۔ آریان خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے گرایا تھا۔ نہیں آریان، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی۔ زرمش نے سسکی لیتے ٹوٹے لفظوں سے کہا، کیا کرو گی تم؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ ازلان کو بھی یہی جملے کہے تھے، تم وہی کرو گی جو وہ کہے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں، میری قید سے نکلنے کے لیے تم ازلان سکندر کے لیے کیا کرنے والی تھی؟ آریان خانزادہ نے سلگتے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ زرمش صوفے میں سماتے اپنی گردن کو جکڑ گئی تھی۔ مقابل کی دہتی سانسیں اس کے نقوش کو چھوتے اس کی سانسیں بند کر رہی تھی۔ نیلا گال اس کی پرتپش سانسوں کو گرمائش سے جھلسا رہا تھا، مگر وہ اس کے خوف سے اپنے گال کو چھو نہ سکی۔ میرے لیے کیا کرو گی؟ آریان خانزادہ نے شربار لہجے میں سوال کرتے اس کے نازک کپ کپاتے وجود پر خون آشام نگاہیں گاڑ گیا۔ میں جو تم کہو گے، جو بولو گے، وہی کروں گی۔ زرمش نے بامشکل کہا تھا، نکاح کرو مجھ سے۔ آریان کے سوال پر زرمش کی سانسیں اٹکی تھی۔ رنگت یکدم لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون لمحوں میں بس بلڈ تھرسٹ بیسٹ نے نچوڑ لیا ہو۔ آریان خانزادہ اس کی رنگت اور آنکھوں میں سرسماگی دیکھتے خوفناک لہجے میں کہکہا لگا گیا۔ زرمش نے اس کا کہکہا سنتے اپنے کانوں پر لرزتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے کہے اس کی جان نکالنے والے تھے۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تم سے سچ میں نکاح کرنے والا ہوں۔ میں آریان خانزادہ اس خدا کی اس پاک زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں مر جاؤں گا مگر تم جیسے ناپاک وجود سے کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ وہ اونچی آواز میں بولتے کہکہا لگا گیا۔ حاکم خان اور رائنیا خان کی بیٹی میرے لیے صرف گھن کھانے کے لائق ہے۔ روئے زمین میں جتنی نفرت مسخان سے کرتا ہوں کسی سے نہیں کرتا۔ وہ اونچی آواز میں بولتے چھت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش کانوں میں ہاتھ رکھے کانپتے ہوئے فرنینڈس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی، جس کی اسے صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ فرنینڈس کا ساکت وجود آریان خانزادہ کے چوڑے وجود کے آگے چھپا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جس سے نکاح کروں گا وہ صرف میری ہوگی، صرف آریان خانزادہ کا جنون۔ میرے جنون کو سہنا آسان نہیں ہوگا، جسے میرے علاوہ یہ ہوائیں بھی نہیں چھو سکیں گی۔ وہ اونچی آواز میں بولتے گلاس سلائیڈنگ ونڈو کھول گیا۔ باہر سے آتی برفیلی ہوائیں زرمش کے وجود سے ٹکراتے اسے سرد کر گئی تھی۔
زرمش نے سردی اور خوف سے کپکپاتے اپنی شال اچھی طرح خود کے وجود پر لپیٹی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ باہر جنگل میں دو ٹائیگر اور جنگلی کتے گھوم رہے تھے۔ زرمش کی خوف سے سانس سینے میں اٹکی تھی۔ سلائیڈنگ ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ آریان زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس اور اس کی نگاہوں کا زاویہ دیکھتے وہ سلائیڈنگ گلاس ڈور بند کر گیا۔ زرمش نے بمشکل گہری سانس لیتے اپنا رکا سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے صوفے کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اس پر جھکا۔ زرمش چیختے ہوئے صوفے کی پشت میں منہ چھپا گئی، اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ خوف سے اس کی نشیب و فراز میں ہلچل مچی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے پسینے میں نچڑی آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سلکی بال پسینے سے تر تھے۔ جو میری ہوگی وہ میرے علاوہ اس روئے زمین پر کسی سے نہیں ڈرے گی۔ اس کی سانسوں میں صرف آریان خانزادہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ اسے میرے علاوہ کوئی ڈرانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی ڈرانے کی۔ وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے اپنے نمزدہ سلکی بالوں کو جھٹک گیا تھا، جس میں سے پسینے کی بوندیں جھڑتی زرمش کے عارض پر گری تھی۔ زرمش کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان بوندوں کو چننے کی۔ آریان اس کے نیلے گال پر پسینے کی بوندیں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اٹھو، اس کتے فرنینڈس کا اس بیلٹ سے کیما بناؤ، ورنہ اپنے دانتوں سے تمہارے گالوں کا کیما بنا دوں گا۔ آریان خانزادہ نے بیلٹ کا سرا اس کے ہاتھ میں دیتے اس کے کانپتے نازک ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ بیلٹ کے دوسرے سرے کو تم نہیں چھوؤ گی۔ یہ سرا اس غلیظ فرنینڈس کو چھو چکا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں بیلٹ لپیٹتے سختی سے حکمیہ لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ زرمش اپنی ہچکیاں روکتے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ غلطی سے بھی تمہارا ہاتھ یہاں نہ ٹکرائے، آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہتے دوسرے سرے کو تھامتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ زرمش نے اپنی بند ہوتی سانسوں کو بمشکل بحال کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتے زرمش کے بازو سے جکڑتے اس کے بری طرح کپکپاتے وجود کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ فرنینڈس کو لگنے والی ضرب کی گونج پورے کمرے میں گونجنی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی طاقت کا صرف نہ کیا تو میں تمہیں اس بیلٹ سے تو نہیں ماروں گا، مگر یاد رکھنا میرا ہاتھ ہی کافی ہوگا۔ اب کی بار تم میرا تھپڑ سہن نہیں کر سکو گی، اس لیے چیختے ہوئے اس فرنینڈس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ آریان خانزادہ سرد لہجے میں کہتا اسے فرنینڈس کے آگے کر گیا۔ زرمش خوف سے زرد پڑتے کانپتے آریان خانزادہ کے سینڈوں کو جکڑتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ فرنینڈس کی لاش کا آریان خانزادہ نے یہ حال کیا تھا۔ وہ خوف سے جیسے مرنے والی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ فرنینڈس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ دیکھتی تو شاید وہ خوف سے مر جاتی۔ آریان خانزادہ اس کی خوف سے منتشر دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتا محسوس کر رہا تھا۔ جبڑے پیچھے اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر گیا۔ آریان، یہ مجھ سے نہ کروائیں، میں اس فرنینڈس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خوف سے اس کی سب دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتے التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ فرنینڈس نہیں، کتا بولو اسے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ کتا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اس کتے نے تمہیں چھونے کی کوشش کی، تم پر خلیص نگاہ ڈالی، تم اس کو سزا نہیں دو گی کیا؟ آریان خانزادہ نے اس کا بازو جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھنکارا تھا۔ دینی ہے۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے بری طرح رو دی تھی۔ تو دو اس کتے کو سزا۔ اس کتے کو اتنا مارو اس کے وجود پر یہ کوٹ پھٹ جائے۔ تم اسے تب تک مارو گی جب تک اس کے بے جان وجود سے خون نہ نکلنے لگ جائے، آریان خانزادہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے بیلٹ کے سرے کو مضبوطی سے جکڑا تھا۔ مارو اس کتے کو، وہ دھاڑا تھا۔ زرمش نے آنکھ بند کر کے چیختے ہوئے اپنی پوری قوت لگائے فرنینڈس کو مارا تھا، مگر وہ اسے مار نہ سکی۔ اس پر ہلکی سی ضرب لگی تھی، اس میں طاقت ہی نہیں تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر مارو، وہ چیخا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے ہوئے روتے ہوئے چیختے بیلٹ فرنینڈس کو ماری تھی، مگر وہ مار نہ سکی۔ زرمش بری طرح رو دی تھی۔ اب اگر تمہارا نشانہ چونکا یا تم نے اپنی طاقت صرف نہ کی، میرے خونخوار کتے اندر آ جائیں گے اس فرنینڈس کی لاش کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے، اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، بلکہ میرے پالتو کتے اور ٹائیگر کو اپنے ہاتھوں سے فرنینڈس کے اعضاء کھلاؤ گی۔ آریان خانزادہ کی بات پر
زرمش نے خوف سے سر نفی میں ہلاتے چیختے ہوئے پوری قوت سے ضرب فرنینڈس کو لگائی۔ اس بار وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ اور قوت سے مارو، آریان دھاڑا۔ زرمش نے چیختے ہوئے فرنینڈس کو ضرب لگائی۔ اب وہ بنا رکے روتے ہوئے فرنینڈس کو مار رہی تھی۔ آریان خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے دیوار سے ٹیک لگائے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں اس کے نیلے گال پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں ابھی تک جمی ہوئی تھی۔ گال بے حد نیلا ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ سگریٹ کا دھواں لبوں سے خارج کرتے اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چکراتے وجود پر قابو پاتے فرنینڈس پر ضربے لگا رہی تھی۔ یکدم اس نے رکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ وہ چکراتے ہوئے اس غلیظ فرنینڈس پر نہ گر جائے۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے اس تک پہنچتے اسے خود میں سما گیا تھا۔ بے ہوش مت ہونا بھی، تمہاری سزا ختم نہیں ہوئی۔ آریان اسے بازو سے جکڑے خود سے دور کرتے گرایا۔ زرمش کے بازو کو اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، زرمش نے کپ کپاتے لہجے میں اسے دیکھتے بمشکل کہا۔ تمہیں چکر اس لیے آ رہے ہیں، تم نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا۔ چلو تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے اسے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اسے کرسی پہ بٹھایا۔ زرمش مختلف انواع قسم کے کھانوں سے سجی ٹیبل کو دیکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ بھوک تو اس کی مر مٹی تھی۔ نیچے زمین پر فرنینڈس کی لاش پڑی تھی۔ وہ یہ کھانا کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں کھانے میں کیا ناپسند ہے؟ تمہیں کھانے میں کیا ناپسند ہے؟ آریان خانزادہ اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ مچھلی، زرمش نے بھیگے لہجے میں بتایا۔ زرمش کے بتانے پر آریان کا کہا گونجا تھا۔ زرمش اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا بات ہے، مجھے کھانے میں مچھلی سب سے زیادہ پسند ہے اور تمہیں وہی ناپسند ہے۔ آریان خانزادہ نے کہتے نرمی سے اس کے کانوں سے ہاتھ ہٹاتے اس کے سامنے فش ٹرے رکھی۔ زرمش نے ہچکی لیتے اسے دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی۔ اسے مچھلی ناپسند ہی نہیں، مچھلی سے سخت نفرت بھی تھی۔ یہ پوری ٹرے ابھی کے ابھی ختم ہونی چاہیے۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کانٹا اٹھائے، مچھلی کا ٹکڑا کانٹوں میں پھنسائے زرمش کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے اپنا منہ کھولتے وہ ٹکڑا اپنے حلق میں لیا تھا۔ گڈ، یہ پوری ٹرے ختم کرو جلدی سے، میں تب تک اس کتے کی لاش کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ آریان خانزادہ گہرا مسکراتے چیئر سے اٹھتا فرنینڈس کی طرف بڑھا۔ زرمش کانٹا پکڑے مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے منہ میں ڈالنے لگی۔ مچھلی سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ ایک یہی کھانا تھا جسے وہ کھانے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی شال سے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اسے اس کے گال چھونے سے منع کر چکا تھا۔ زرمش نے خوف سے آریان خانزادہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ فرنینڈس پر جھکا ہوا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، مگر اسے اس کی چوڑی پشت نظر آ رہی تھی۔ مس خان، کہا تھا اپنے گالوں کو مت چھونا۔ آریان خانزادہ کی سرد آواز پر وہ بری طرح کرسی سے اچھلی تھی۔ نہیں چھو رہی، زرمش نے گھٹی گھٹی آواز نکالی تھی۔ مس خان، جھوٹ بولنے سے اچھا ہے یہ فش 5 منٹ میں ختم کرو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ ان 5 منٹوں میں فرنینڈس کی لاش کا صفایا کروں گا۔ تم ان 5 منٹوں میں یہ مچھلی کی ٹرے ختم کرو گی۔ از اٹ کلیئر؟ وہ دھاڑا تھا۔ ہاں، زرمش نے روتے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ آریان خانزادہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے فرنینڈس کی تلاشی لی۔ اس کی پاکٹ سے وہ ہر چیز نکال چکا تھا۔ موبائل اس کا ڈائننگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ اس کی لاش بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے سلائڈنگ گلاس ڈور کی طرف بڑھا۔ زرمش سانسیں روکے کنکھیوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ فنش دی فش، مس خان، وہ گرجا تھا۔ زرمش اس کی گرج پر لرزتے کانٹا ٹیبل پر پھینکتے ہاتھوں سے مچھلی کھانے لگی۔ آریان خانزادہ فرنینڈس کی لاش سلائڈنگ ڈور سے باہر اپنے خونخوار جانوروں کے آگے پھینک چکا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے فرنینڈس کی لاش کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے پلٹتے ہوئے گہری نگاہ زرمش پر ڈالی، جس کی بیک اس کی طرف تھی۔ نازک کمر پر اس کے ٹیک لگائے اس کے پشت کے بکھرے سلکی بالوں کو بغور دیکھتے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ آریان کے قدموں کی دھمک سنتے تیزی سے فش کھانے لگی۔ وہ اسے بری طرح کانپتے دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ چاکلیٹی سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے وجود پر سیاہ شال اوڑھے کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کپ کپاتے وجود کو بغور دیکھتے پردہ برابر کیا تھا۔ فرنینڈس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتے وہ یقیناً برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
آگے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ مزید اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ وہ گلاس ونڈو سے آریان خان وہ گلاس ونڈو سے آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے ٹیبل سے فرنینڈس کا موبائل اٹھایا۔ وہ بہت بڑی بڑی بائٹس مچھلی کی لے رہی تھی۔ 5 منٹ مس خان، 5 منٹ، یہ مچھلی فنش کرو۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے سرد آواز میں بولتے فرنینڈس کے موبائل کو بغور دیکھتے ہوئے اس کمرے سے نکل گیا۔ آریان خانزادہ کے جانے کے بعد زرمش نے جلدی سے مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے منہ میں ڈالے۔ یکدم نوالا اس کے منہ میں پھنسا تھا۔ اسے بہت بڑا کھانسی کا غوطہ لگا۔ زرمش نے گردن کو جکڑتے ہوئے پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ پانی کہیں نہیں تھا۔ اسے ایک شیشے کی بڑی سی بوتل نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے وہ مشکل سانس لیتے وہ بوتل اٹھائے لبوں سے لگا گئی۔ وہ اس بوتل کو لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں حلق سے اتار گئی۔ بوتل خالی کرتے اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا۔ اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو جکڑے ٹرے کو پیچھے کھسکاتی اپنے ہوش گوا بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ 5 منٹ بعد اندر آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ پاس پڑی حرام مشروب کی بوتل خالی دیکھ کر جبڑے بھینچ گیا۔ آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹی تھی۔ کل اسے خود پلائی تھی۔ وہ گوارا تھا، مگر آج اس نے خود پی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تیش و علم سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ وہ ان بوتلوں کی پہچان نہ کر سکے۔ ان بوتلوں کی ساخت تھی عیاں کر رہی تھی کہ وہ عام بوتلیں نہیں تھیں۔ اس نے مرد ہو کر کبھی سوچا نہیں تھا وہ حرام مشروب پیے گا۔ وہ یہ ساری بوتلیں اپنے اندر اتار چکی تھی۔ کل والی شیمپین کی بوتل اور اس بوتل میں بہت فرق تھا۔ وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ جب سردی کی شدت سے انسان مرنے والا ہو جائے وہ بوتل وارم اپ کرتی تھی، مگر یہ بوتل اس نے خاص طور پر فرنینڈس کے لیے منگوائی تھی۔ وہ فرنینڈس کے منہ لگی بوتل پی چکی تھی۔ یہ بات سب سے زیادہ چبھی تھی۔ جس بوتل کو غلیظ فرنینڈس نے منہ لگایا، اسی بوتل کو اس نازک وجود نے منہ لگایا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے جھکتے ہوئے پوری قوت سے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل اس کے مکے کی دھمک سے بری طرح لرز اٹھا تھا۔ کانچ کے برتن آپس میں ٹکرائے تھے۔ زرمش نے اپنی مدہوش بھری آنکھیں کھولتے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے سیدھا ہوتے آریان خانزادہ کو گلابی نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ یہ کیا کیا مس خان؟ ہمت کیسے ہوئی اس خلیص بوتل کو منہ لگانے کی؟ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی مدہوش بھری گلابی ہرنی جیسی سہمی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑی تھی۔ مقابل کی مدہوش بھری آنکھوں میں اسے اس کے لیے بے حد خوف نظر آیا۔ وہ اپنی ہیزل کرے آنکھیں جو گلابی ہو رہی تھی انہیں خطرناک حد تک کھولے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے بھی کل مجھے یہ پلائی تھی؟ زرمش نے ہراساں خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یعنی تمہیں پتا تھا یہ بوتل غلیظ مشروب ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شربار آنکھیں گاڑے لفظ چباتے ایک ہی جست میں تمام بوتلیں ٹیبل سے گرا چکا تھا۔ زرمش کانچ کی بوتلوں کی چھنک پر چیختے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کیا کہا تھا؟ تم اپنے گالوں کو ہاتھ نہیں چھو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا تھا۔ یہ گال میرے ہیں۔ زرمش نے نچلا لب باہر نکالتے سے دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیسے تمہارے ہیں؟ آریان خانزادہ نے اسے بغور دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ کیونکہ یہ میرے چہرے پر ہیں، جیسے تمہارے گال تمہارے چہرے پر۔ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا جسے آریان خانزادہ نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، میں تمہارے گال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ گال تمہارے ہیں۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی اس وقت لگ رہی ہو۔ آریان خانزادہ اس کی معصومیت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے گرایا تھا۔ اور تھپڑ تم نے اپنی باتوں کی وجہ سے کھائے ہیں۔ آئندہ بھی بکواس کی میں تمہارے گال چبا ڈالوں گا مس خان۔ آریان خانزادہ اس کے نیلے گال پر گہری نگاہ جماتے سرد لہجے میں بولا۔ اور جو تم مجھے ناپاک وجود کہتے ہو اس کا کیا؟ زرمش نے روتے روتے ہچکی لی۔ تو نہیں ہو کیا؟ آریان خانزادہ اسے سرد نگاہ سرخ آنکھوں سے گھورتے آئی برو اچکائے تھے۔ نہیں، زرمش نے سر نفی میں ہلایا۔ ساحر خان میری محبت، میرا شوہر، خبردار میرے سامنے اپنے عاشق کا نام لیا۔ تمہارے گال بچیں گے نہیں، تم ناپاک وجود۔ وہ اس کے نیلے گال کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔
اس کے لب سے ساحر خان کا نام سن کر اپنے ہوش کھو دیتا تھا۔ وہ ساحر خان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ زرمش نے درد سے کرہتے سسکی لی تھی۔ نفرت ہو تم، میرا نفرت بھرا جنون آریان خان زادہ کا، رائنا خان کی بیٹی ہو، اس جیسی بنو گی، اپنے عاشقی کے قصے یوں میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سناؤ گی جس طرح رانیہ خان نے سنائے تھے۔ بھری محفل میں حاکم خان کے عشق کے قصے، کوئی فرق نہیں تم میں اور رانیہ خان میں، وہ بھی تمہاری طرح بہت معصوم دکھتی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے گال کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے نوچتا غرایا تھا۔ زرمش خان ساکت سی اسے خوفزدہ دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف خوبصورتی میں رانیہ خان سے 2 ہاتھ آگے، بلکہ کریکٹر میں بھی اس سے 2 ہاتھ آگے ہو۔ وہ پھنکارتے ہوئے اس کے گال چھوڑ چکا تھا۔ زرمش سسکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ وہ ہوش میں نہ ہونے کے باوجود اپنے گال پر ہاتھ نہ رکھ سکی تھی جس پر وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ حق جتاتا تھا۔ آریان خان زادہ نے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے غصے سے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر زرمش کے چہرے پر وہ پانی پھینکا۔ زرمش نے بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے اپنے سر کو جکڑا۔ آریان خان زادہ اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے گھسیٹتے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا۔ زرمش اس کے اوپر گھسیٹتی زرمش اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ وہ اسے لانچ کے صوفے پر بے دردی سے دھکیل گیا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر گری تھی۔ زرمش نے سیدھا ہوتے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے آریان خان زادہ کو دیکھا۔ اتر گیا نشہ یا اتاروں اپنے انداز میں؟ اس کی طرف بڑھتے صوفے کی سطح پر اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ نشہ؟ زرمش نے اپنے سر کو جھٹکتے اسے دیکھتے اس کا لفظ دہرایا تھا۔ ہاں نشہ، حرام مشروب اپنے حلق میں اتار کر معصوم بن رہی ہو۔ آریان خان زادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ حرام مشروب؟ زرمش نے پھر سے اس کا لفظ بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، حرام مشروب۔ وہ اس کی معصومیت بھرے انداز پر سلگتے لہجے میں بولا۔ میں نے شراب پی؟ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے بے یقینی سے پوچھا۔ زرمش کے انداز پر آریان خان زادہ کا بلنگ و بانگ کہا گونجا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو پکڑے آریان خان زادہ کی گلابی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خوفناک کہے لگاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش اسے ہراساں بھیگی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان طنزیہ مسکراتے اس سے دور ہوا۔ زرمش اپنے بال دبوچے بے یقین تھی۔ وہ حرام مشروب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے حلق میں اتار چکی تھی۔ تم اپنے ہر ایکٹ سے ثابت کرتی جا رہی ہو تم اس بدکار حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہو۔ تم اپنے ناپاک وجود سے میرے پاک حویلی گندی کر چکی ہو۔ وہ اس کی طرف نفرت آمیز نگاہیں گاڑے پھنکارتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اگر ناپاک وجود ہوں تو کیوں رکھا ہے مجھے اپنی حویلی میں؟ جانے کیوں نہیں دیتے مجھے؟ زرمش پاگل ہوتے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ شراب پی چکی تھی۔ وہ حرام مشروب اپنے حلق میں اتار چکی تھی۔ اس کا انگ انگ جیسے جل رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش جیسے کھو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے بلڈ تھرسٹی بیسٹ کا جیسے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ تمہارے لیے بے درد موت میں چن چکا ہوں جو تمہارے بغیرت لالا حیدر خان اور ذلیل حاکم خان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ آریان خان زادہ پلٹتے ہوئے گرجا تھا۔ کب دو گے مجھے وہ بے درد موت؟ آریان فارس خان زادہ، کب دو گے وہ موت میرے بغیرت لالا حیدر خان اور میرے ذلیل باپا حاکم خان کے ہاتھوں؟ اور کتنا انتظار کروں میں اپنی بے درد موت کا؟ وہ صوفے سے کھڑے ہوتے اپنی پوری قوت جمع کرتے چیخی تھی، اور آریان خان زادہ اس سے دور کھڑا اسے خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ آزاد کر دو مجھے اس ذلت بھری قید سے، میں وعدہ کرتی ہوں میں خود چیخ چیخ کر کہوں گی میرے آریان خان زادہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ میں اپنی راتیں آریان فارس خان زادہ کے ساتھ کالی کر چکی ہوں۔ تم چاہو گے میں پوری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اعلان کروں گی میں تم جیسے وحشی درندے کا بستر گرم کر چکی ہوں۔ زرمش اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اپنے حواس کھوتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ وہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے گھورتے ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتا اس کے بال گدی سے دبوچ گیا۔ تم میرے لیے اتنی ناپاک ہو، اتنی غلیظ ہو، میں تم جیسی عورت کے ساتھ اپنا بستر بھی گندا نہ کروں۔ آریان خان زادہ اور شازمہ خان زادہ جیسے پاک انسانوں کا خون ہے میری رگوں میں، تمہاری رگوں میں دوڑتے خون کی طرح نہیں جہاں ان بدکاروں کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے خون آشام درندے کی مانند اس کی طرف دھاڑا تھا۔
کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ اس کی سخت گرفت میں اس کی دھاڑ پر اپنے قدموں پر جمی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اس کی سبز دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتے کانپتے ہوئے اس کی سینڈو اپنی کپ کپاتی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ جب میں اتنی ہی ناپاک ہوں، تم زندگی میں کبھی میرے ساتھ اپنا بستر بھی گندا نہیں کر سکتے، تو کیوں رکھا ہے مجھے اس حویلی میں؟ زرمش نے روتے ہوئے کپ کپاتے لبوں سے استغفار کیا تھا، کیونکہ تمہیں دیکھتے مجھے وہ چار چار قبریں یاد آ جاتی ہیں جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں بسم زدہ چنگاریاں پھوٹی تھی۔ وہ اس وقت جیسے کوئی خوفناک درندہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے مارا کیا تمہارے اپنوں کو؟ زرمش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ جنہوں نے مارا تم ان کی بیٹی ہو، وہ جواباً حلق کے بل چیخا تھا۔ تو ان سے بدلہ لو آریان فارس خان زادہ، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو اس پاک فارس خان زادہ اور شازمہ خان کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ زرمش نے روتے بولتے اس کے سینڈوں پر اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ آریان خان زادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی، اس کے بالوں پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ مان لو، اگر میری رگوں میں دوڑتا خون ناپاک ہے تو تمہارے اندر بھی خانزادہ خون نہیں ہے، پھر تمہارے اندر بھی ناپاک خون ہے، تم بھی میری طرح ناپاک وجود ہو۔ زرمش متواشت ہوتے ہچکیاں لیتے بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ آریان خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ زرمش اسی لمحے اپنے دونوں گال پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے مت مارنا، تمہیں خدا کا واسطہ جو مرضی سزا دے دو، مگر مجھے تھپڑ مت مارنا، میں سہن نہیں کر سکوں گی۔ زرمش روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ آریان خانزادہ گہری سانس لیتے اپنے اٹھے ہاتھ کی مٹھی دبوچتے اسے بے دردی سے صوفے پر دھکا دے گیا تھا۔ زرمش صوفے پر گری پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ مجھے آزاد کر دو، تم میری زندگی کے، تم کیسے خان ہو، کیسے مرد ہو؟ ایک عورت کو قید کر کے رکھا ہے، جاؤ حاکم خان کو قید کرو، اس کو دو ایسی سزائیں۔ زرمش صوفے میں سمائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ اس حاکم خان کی سزا موت نہیں ہے، اگر اسے موت دینی ہوتی تو کب کا دے چکا ہوتا۔ اس کی سزا وہ اکیلا پن ہے، وہ تنہائی، وہ خوف ہے جو میں نے پل پل محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں پر تمہاری ذلت بھرا خون ہے، تمہیں یہاں رکھ کر اسے وہ تکلیف دے چکا ہوں، ذلت سے منہ چھپائے پھر رہا ہے، بزدلوں کی طرح اپنی حویلی میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ جب سے تم غائب ہوئی ہو، جتنے دن میرے پاس رہو گی وہ اتنی ذلت محسوس کرے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے سسکی بھری تھی۔ وہ اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے جبڑے بھیجے اس کے جبڑے کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا لمبے ڈاگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے واز اٹھا کر شیشے پر دے مارا۔ ان سے بتا لو آریان فارس خانزادہ، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو اس پاک فارس خانزادہ اور شازمہ خان کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ زرمش کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے تڑختے مرر میں دیکھا، نہیں رہ سکتی یہ مزید میری حویلی میں، جس نے میری ماں باپ کو گالی دی۔ اس کا ناپاک وجود مجھے گوارا نہیں مزید یہاں، جان سے مار ڈالوں گا اسے میں۔ آریان غصے سے چیخا تھا۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے نکلتا باہر آتے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ دیے سسک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر چکا تھا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ اسے کلائی سے جکڑے تیزی سے آگے بڑھا۔ زرمش اس کے ساتھ کانپتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ زرمش نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے بدحواس ہوتے ہچکیوں سے خوف سے اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ اسے سزا کے طور پر جنگل لے جا رہا تھا۔ اس کا انگ انگ خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، کبھی آواز نہیں نکالوں گی، مجھے خدا کے لیے مڈ نائٹ کی قبر میں دفن مت کرنا، مجھے جانوروں کے آگے مت پھینکنا۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ آریان خانزادہ سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ زرمش اس کے آگے گھسیٹتی ہوئی لانچ سے گزرتی ایک ٹیبل کو اپنے ہاتھ سے جکڑ چکی تھی۔
مقابل اسے بے دردی سے کھینچ چکا تھا۔ وہ ٹیبل گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ زرمش کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ اس کی چیخو پکار سنی انسنی کرتا اسے داخلی دروازے سے باہر بڑھاتا چلا گیا۔ زرمش کی سانسیں رک رہی تھی۔ وہ اسے جنگل کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ خوف سے جیسے مر رہی تھی۔ اسے گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اسی لیے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ حیرت و استعجاب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی سسکیاں اور آنسو تھمے تھے۔ آریان خانزادہ بھاری سلائیڈنگ گیٹ ایک ہاتھ سے کھولتے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ زرمش نے لڑکھڑاتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اس طرح راستے میں ملی تھی۔ تمہاری مدد کرنے کی غرض سے میں تمہیں یہاں لے آیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا تم رانیہ خان اور حکیم خان کی بیٹی ہو۔ اپنے اس بدلے کے لیے تمہیں یہاں رکھا جو آج بھی میری نیندیں چھین لیتا ہے۔ آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مجھے حکیم خان اور رانیہ خان کی بیٹی کا وجود اپنی حویلی میں گوارا نہیں۔ آریان خانزادہ اس کے بے یقین چہرے کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے نفرت آمیز لہجے میں پھنکارا۔ زرمش بے یقینی سے گلابی بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، آریان خانزادہ اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش سٹل پتھرائی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ آریان خانزادہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ زرمش کی دھاڑ پر بری طرح لرزتے اپنی بڑی سی شال اچھی طرح خود کو کور کرتے اپنا چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔ ابھی بھی وہ ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے بے یقینی سے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی جو اپنی پناہوں سے اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا حویلی کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرمش بے یقینی سے کھڑی تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ آریان خانزادہ نے اندر آتے ہی گہرا سانس لیتے اپنے سلکی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ دوسرے لمحے وہ لانچ کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے ایک ایک چیز کو اٹھا پھینک رہا تھا۔ لانچ کا سینٹر ٹیبل اٹھائے اس نے زمین پہ پوری قوت سے دے مارا جس کا کانچ دور تک بکھرا تھا۔ آریان خانزادہ نے گہری سانس لیتے خون اتری آنکھوں سے بکھرے لانچ کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے وہ اس کے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے سکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے وہ اس کے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے جھکتے ہوئے وحشت برساتی نگاہوں سے سکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے گیٹ کے سامنے کا منظر آیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ کور کیے خود کو اچھی طرح ڈھانپے سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ یکدم اس کے سامنے سے کوئی گاڑی زن سے گزری تھی۔ وہ بری طرح اچھلی تھی۔ یہ دیکھتے آریان خانزادہ نے مٹھی دبوچتے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے کال ملائی۔ راہیب خان، 2 منٹ میں تم گاڑی لے کر میری حویلی کے باہر پہنچو۔ سیاہ کپڑوں اور سیاہ چادر میں ملبوس عورت کا پیچھا کرو۔ اس کی ایک ایک انفارمیشن مجھے دو۔ غلطی سے بھی اس عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ راہ چلتی کسی بھی گاڑی سے مدد نہ مانگے۔ آریان خانزادہ فون پر چیختے ہوئے ہدایت دیتے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اب دل آویز خان کو فون ملایا تھا۔ میں ایک گاڑی بھیج رہا ہوں، نازو کو بولو اس میں بیٹھ کر فوراً آ جائے، میرے گارڈز کی انسٹرکشن پر عمل کرے۔ وہ دلاویز خان کو ہدایت دیتے فون بند کر چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ پردین، تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں سے نازو نامی عورت کو گاڑی میں بٹھا کر راہب سے کانٹیکٹ کرو، وہ تمہیں بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ فاسٹ، 2 منٹ میں تم نازو کو پک کرتے میری بھیجی ہوئی لوکیشن پر پہنچو، کوئک فاسٹ۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ایسی سزائیں دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اگلے 5 منٹ تک تم میری سینڈ کی ہوئی لوکیشن پر نازو سمیت پہنچو۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نگاہیں گاڑے چیخا تھا۔ وہ نظر آنا بند ہو چکی تھی۔ آریان نے غصے سے لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلائیں۔ وہ سڑک پر اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے راہب کا نمبر ملایا۔ وہ عورت تمہارے سامنے ہے۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھتے ہوئے چیخا تھا۔ جی سر، وہ میرے سامنے ہی ہے، وہ سڑک پر ہی چل رہی ہے، میں نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، راہب خان جلدی سے بولا تھا۔
ویڈیو کال پر آؤ، اپنے موبائل کا کیمرہ اس عورت پر لگاؤ، مجھے وہ نظر آنی چاہیے۔ آریان خان زادہ فون پر پاگلوں کی طرح دہڑ رہا تھا۔ راہب خان نے ویڈیو کال ریسیو کرتے اپنا موبائل کا بیک کیمرہ آن کرتے اس کی پوزیشن اس طرح سیٹ کی تھی کہ زرمش آگے چلتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زرمش کو دیکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ 5 منٹ بعد نازو لائن پر تھی 5 منٹ بعد نازو لائن پر تھی۔ فردین خان کی گاڑی بھی زرمش کے پیچھے ہی تھی۔ جی صاحب خان، نازو کی آواز گونجی، تمہارے سامنے مس خان جا رہی ہیں، گاڑی سے اتر کر اسے کنوینس کرو وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائے۔ آریان خانزادہ اسکرین پر زرمش کی پشت دیکھتے چیخا تھا۔ وہ چادر میں لپٹی آہستگی سے سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ سنو، وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ وہ فون پر غرایا۔ جی خان، ہم اس کو راضی کر لے گا، آپ فکر نہ کرو، نازو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اترو گاڑی سے، مائکرو فون تمہارے کان سے لگا رہے گا، میں تمہیں جو جو کہوں گا تم وہی مس خان سے کہو گی۔ آریان خانزادہ کے حکم پر نازو اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سے اتری۔ اس کا نقاب کسی صورت یہاں اس سڑک پر نہیں اترنا چاہیے، سمجھی تم؟ اس بات کو یقینی بناؤ گی تم؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اسے پورے پردے میں دیکھتے گرجا تھا۔ جی خان، نازو گہری سانس لیتے گاڑی سے اترتے زرمش کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، نازو نے زرمش کی طرف بڑھتے اسے پکارا تو زرمش بری طرح اچھلی تھی۔ نازو کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹ سی ابھر کر مدھم ہوئی۔ وہ گہرے سانس لیتے تھوڑا جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نازو، اس وحشی درندے، اس ظالم انسان نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میں اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں، زرمش نے نازو سے روتے ہوئے کہا۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادے کی رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں گھلی تھی۔ زرمش کا نقاب اترا تھا۔ چہرہ ڈھکو مس خان کا، وہ فون پر گھرایا۔ نازو خان، نازو جلدی سے زرمش کا چہرہ ڈھک گئی تھی۔ آنکھیں جھکاؤ اپنی، کوئی بھی اس عورت کو نہیں دیکھے گا، آریان خان دوسری لائن پر چیخا۔ راہب خان اور فردین خان اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گئے تھے۔ نازو نے فون پر چیخے سنتے اپنا چکراتی سماعتوں کو سنبھالتے آریان کی اگلی ہدایت سنی تھی۔ بی بی جی، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے لالا کو فون کرے گا، وہ ہمارے گھر سے تمہیں آ کر لے جائے گا۔ نازو کی بات پر زرمش بے یقین ہوئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم میرے لالا کو فون کرو گی؟ مجھے نمبر یاد ہے، مجھے اپنی حویلی کا پتہ بھی یاد ہے، تم مجھے میری حویلی پہنچا دو، زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ ابھی چلو، ہم وعدہ کرتا ہے تمہارے لالا تک پہنچا دے گا۔ نازو نے زرمش کی کلائی نرمی سے پکڑتے بہت ملائمیت سے کہا۔ تم میرے لالا کو فون کر دینا، اس وحشی درندے پاگل کو مت بتانا میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مجھے پھر سے لے جائے گا۔ میں بہت نفرت کرتی ہوں اس سے، جتنا اس سے ڈرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ اس سے نفرت کرتی ہوں، بلڈ تھرسٹی بیسٹ سے۔ زرمش کی بات پر آریان خان کی سانسوں میں دہکتی آگ بھڑکی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ جبڑے پیچھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں وہ نازک وجود اسے پوری چادر میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ زرمش نازو کے ساتھ بڑھتے گاڑی کا پچھلے سائیڈ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ آریان خان کی ہدایت پر راہب خان اور فردین خان کی گاڑیاں نازو کے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ مس خان، جب تک تمہارے پاس ہے تب تک تمہارا شوہر دلاویز خان کسی صورت گھر نہیں آئے گا، آریان خان کی سرد آواز فون پر گونجی تھی۔ نازو نے گہرا سانس لیتے زرمش کو دیکھا، جو اس کے سامنے اس کے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں سامنے چرپائی پر بیٹھی رضائی لیے ہوئی تھی۔ کمرے میں اس نے دہکتے کوئلے دہکائے ہوئے تھے۔ اس کے بچے بھی اس وقت کمرے میں موجود زرمش کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جی خان، جیسا آپ کہو، نازو نے آہستگی سے کہا۔ ابھی راہب خان تمہیں کچھ میڈیسنز اور کریمز دے گا، مس خان کے گال پر تم وہ کریم لگاؤ گی، بلکہ وہ خود ہی لگا لے گی، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے قریب جانے کی۔ آریان خانزادہ کی بات پر نازو نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ خان صاحب، ہم مانتا ہے آپ کا مس خان بڑا خوبصورت ہے، مگر اب ایسا بھی بات نہیں ہے ہم اس پر اپنا ایمان خراب کر لیں، نہ وہ یوسف ہے نہ ہم زلیخا، جو ہمارا دل بے ایمان ہو جائے۔ نازو بڑبڑ جلتے اپنی زبان پر قابو نہ پا سکی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، آریان خان کی فون پر گھرہٹ گونجی تھی۔ معاف کرنا خان صاحب، ہمارا زبان ہی ایسا ہے۔
نازو اس کی بات پر منمنائی تھی۔ کل تک اس کے گال کا نشان ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس کے بھائی کو فون کر کے کہو گی اس کی بہن زرمش تمہارے پاس ہے۔ کچھ دن پہلے وہ تمہیں گل بہار ہسپتال کی بیک سائڈ پر ملی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ زرمش جتنے دن تمہارے پاس رہی اسے تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے نیم بے ہوش تھی۔ آج وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ اس نے تمہیں یہ نمبر دیا تو تم نے اسے کال کی۔ کسی صورت حیدر خان کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے مس خان میری حویلی میں تھی۔ آریان خانزادہ فون پر سختی سے ہدایت دے رہا تھا۔ جی خان، نازو نے سر اس بات میں ہلایا۔ کسی صورت کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تم کسی صورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ یہ سب کچھ تم مس خان کے سامنے حیدر خان سے کہو گی۔ آریان خانزادہ نے سختی سے کہا۔ جی خان، نازو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی میں تمہارے شوہر دل آویز خان کی جان اپنے ہاتھ سے لوں گا۔ آریان خانزادہ تنبیہ انداز میں دھمکی دیتے فون بند کر چکا تھا۔ حیدر خان سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے حویلی داخل ہوا۔ اس کے تیکھے مغرور نقوش اس وقت تنے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گھلی تھی۔ اس کا دماغ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے بارے میں کوئی معلومات وہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی دشمن کی صفت میں اب پہلے نمبر پر تھا۔ جب تک زرمش مل نہ جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ اسے چین و سکون تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے لانچ میں داخل ہوا۔ حاکم خان اسے دیکھتے صوفے سے کھڑا ہوتے اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ حیدر خان کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلی تھیں۔ رقیہ خانم صوفے سے اٹھتی حیدر خان کی طرف بڑھی۔ بابا نے مجھے جب سے اپنا ہر تعلق توڑا ہے تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں مجھ سے تعلق جوڑنے کی۔ حیدر ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ ہم مورے ہیں تمہارا، تم یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ رقیہ خانم غصے سے بولتی بے یقین ہوئی تھی۔ آپ مورے ہیں تو زرمش بہن ہے میری۔ وہ غصے سے گرجا۔ میری بہن کے کردار پر سوال اٹھائیں گی، بابا جان کے کان بھریں گی تو آپ کو لگتا ہے میں آپ کا بیٹا رہوں گا؟ مر گیا وہ حیدر خان جس کے لیے اس کی مورے اس کی سب کچھ تھی۔ اب صرف زرمش میرے ضراب سب کچھ ہے۔ وہ حاکم خان کی پشت کو دیکھتے گھرایا۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ اپنے بیٹوں اور بیوی کو لے کر یہاں سے۔ ہم اپنا جائیداد سے تمہیں آگ کرتا ہے۔ حاکم خان پلٹتے ہوئے طیش و عالم سے گرج اٹھے۔ حیدر خان نے حاکم خان کی بات پر استہزائیہ ہنستے ہوئے اپنے کوٹ کے اندرونی والی سائڈ سے ایک فائل نکالتے حاکم خان کی ٹیبل پر پھینکی۔ یہ تمام جائیداد میرے نام ہو چکی ہے بابا جان۔ بہت پہلے آپ میرے نام کر چکے ہیں، اور جو نہیں تھی وہ میں اپنے نام کروا چکا ہوں۔ ان ہوٹلز کو 1 سے 2، 2 سے 4 سے انہیں درجنوں میں نے بنایا ہے، اپنی جوانی دی ہے اس کاروبار کو پھیلانے میں۔ لوگ ان ہوٹلوں کو میرے نام سے جانتے ہیں، آپ کے نام سے نہیں۔ حیدر خان کی بات پر حاکم خان پیپرز اٹھائے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھ کے حیدر خان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کا حیدر خان نہیں تھا۔ پتہ ہے بابا یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ مجھ سے میری پاور چھیننا چاہتے ہیں تاکہ میں زرمش کو تلاش نہ کر سکوں، اپنی بیٹی کو بھول جاؤں۔ ہاں یہی چاہتا ہوں میں۔ مر گئی زرمش ہمارے لیے، وہ واپس آ بھی گئی ہم اپنے ہاتھوں سے گولی مارے گا۔ حاکم خان طیش و علم سے گرجے۔ میرے ہوتے یہ ممکن نہیں ہے، وہ واپس آئے گی، اسے میں یہاں لے کر آؤں گا۔ میرے ہوتے میری بہن کو ہوا بھی نہیں چھوئے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں اسے مارنے والے؟ حیدر خان بھی طیش و عالم میں گرجا۔ ہم اس کا باپ حاکم خان کو رائے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، آپ اس کے باپ ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ہوتے تو اسے تلاش کرتے۔ حیدر خان جواباً طنزیہ بولا۔ کیوں تلاش کرے؟ وہ رانا خان کا بیٹی ہے جو گھر سے بھاگ کر آیا تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا۔ رقیہ خانم نفرت سے چیخی۔ بس مورے، حیدر ہاتھ اٹھائے گرج اٹھا تھا۔ میری بیٹی میری زرمش کے متعلق ایک لفظ نہیں کہیں گی۔ اگر رائنہ خان گھر سے بھاگی تھی اسے بھگایا کس نے تھا؟ اگر رانیہ خان مجرم ہے تو حاکم خان بھی ہے۔ آئندہ نہ سنو زرمش کے خلاف ایک بھی لفظ۔ حیدر خان سرد لہجے میں پھنکارتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ طیش و علم میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ حیدر خان کا بھڑکتا دماغ مزید بھڑکا تھا۔ فرشتے یلو شیشوں والی بے حد خوبصورت فراق میں مربوط تھی، جس کی شیشوں والی شال بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے سلکی لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں میں بھرے بھرے کاجل لگایا ہوا تھا۔
بیڈ پر اس کا سوٹ کیس پڑا تھا جس میں وہ اپنے دراب زراب کے کپڑے ڈال رہی تھی۔ وہ اسے اندیکھا کرتے بے رخوی سے کپڑے کیس میں ڈال رہی تھی۔ اس کے انداز بدلے ہوئے تھے، چہرے پر تنتنا تھا، لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ کمرے میں اب وہ شال بدن پر نہیں اوڑھتی تھی، نہ وہ حیدر خان کو دیکھتے شرم سے گلابی ہوتے شال اپنے وجود پر اوڑھتی تھی۔ لباس پہلے کی نسبت اس کے بدن پر تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سلائیاں کون مار رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے کپڑوں میں اور ان کے ایٹیٹیوڈ میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا، جو حیدر خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر بھی اس کی چادر سمٹتے ہوئے چھوٹے سے دوپٹے پر آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو خانم؟ حیدر خان نے اپنی جیکٹ اتارتے شربار لہجے میں پوچھتے اس کے دمکتے نشیب و فراز پر چپتے نگاہ ڈالی۔ اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں، فرشتے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے سوٹ کیس بند کر چکی تھی۔ کس کی اجازت سے اپنا لالا کے پاس جا رہی ہو؟ حیدر خان نے استہزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ اپنے حق لینے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لی جاتی۔ اپنے لالا کے پاس جانا میرا حق ہے جس کے لیے آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ فرشتے کے جواب پر حیدر خان نے طنزیہ مسکراتے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے سرخ آنکھیں فرشتے پر گاڑی تھی۔ اچھا یہ حق ہے تمہارا خانم، حیدر استہزائیہ مسکرایا۔ ویسے میرا سالہ تمہیں لینے آ رہا ہے یا تم خود جا رہی ہو؟ حیدر خان نے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی تھی۔ وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نہ میرے پاس فون ہے، نہ اوزلا کے پاس، نہ آپ ان کا فون اٹھاتے ہیں۔ میں خود آپ کے گارڈز کے ساتھ جاؤں گی، فرشتے نے سپاٹ لہجے میں کہتے حیدر خان کو دیکھا جو اسے سرد سرخ گہری آنکھوں سے دیکھتے اپنی سیاہ سینڈو بھی اتار چکا تھا۔ فرشتے اسے یوں کپڑے اتارتے دیکھ رخ موڑ چکی تھی۔ وہ دراب زراب کے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ حیدر خان اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچے بیڈ پر پٹک گیا۔ سوٹ کیس اٹھا کر حیدر خان نے زمین پر پٹکا۔ فرشتے گہری سانس لیتے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکتے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑے اس کا گلا چاک کر گیا تھا۔ فرشتے بے یقینی سے سرخ ہوتے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ تبدیلیوں اور بدلتی ہواؤں کا رخ حیدر خان کو پسند نہیں تھا۔ جب جب ہوائیں بدلتی ہیں حیدر خان ان ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ جیسے تمہارے ہوش کیسے ٹھکانے لگانے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو تمہارے دماغ میں خناس بھر رہا ہے اس کا دماغ میں ٹھکانے لگاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہارا دل و دماغ اچھی طرح ٹھکانے لگاتے تمہیں سمجھاؤں گا کہ بپرے شیر اور زخمی خوردہ شیر کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ چھیڑنے والے کو وہ شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی کی ٹل پر اپنی بھاپ جیسی سانسیں چھوڑتے گرایا۔ فرشتے گہری سانس لیتے حیدر خان کے برہنہ سینے پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ یہ جان لو جب تک زرمش نہیں مل جاتی تم اور اوزلا اس حویلی سے نہیں نکل سکتی۔ حیدر اس پر جھکتے اس کی فراق مزید چوک کر گیا تھا۔ مجھ پر اعتبار نہیں نا خان؟ آپ کو لگتا ہے میں اپنے لالا کو بتا دوں گی زرمش کے بارے میں؟ فرشتے خان کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ فرشتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ جو مرضی سمجھو خانم، مجھے یہ بات کسی صورت تمہارے عظیم لالا ارحام خانزادہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اعتبار کی بات نہ کرو خانم، تم پر جچتا نہیں یہ سب۔ اس سچویشن، اس تکلیف، اس درد کو تمہیں مجھے سنبھالنا چاہیے، مگر تم تو اپنا ہر فرض بھول گئی ہو۔ بھول گئی حیدر خان کو تمہاری قربت، تمہاری باہوں کی ضرورت ہے۔ حیدر خان اس کے بدن کا ایک ایک کپڑا اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس پر جھکتے اسے خود میں سماتے اپنی شدتیں اس پر قہر کی صورت ڈھانے لگا۔ فرشتے کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ جنونی انداز میں اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے اس پر اپنی شدتیں تیز کرتا جا رہا تھا۔ فرشتے اس کے حصار میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ حیدر خان کے دہکتے جسم کی گرمی اس سے پسینے میں نہلا چکی تھی۔ حیدر خان کا فون شد و مت سے بجا تھا۔ غربت کی ان دل فریب ساعتوں پر بھی حیدر خان کی توجہ فون پر تھی۔ اس نے فرشتے کے لبوں کو آزاد کرتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے فون کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر وہ ایک ہی جست میں فرشتے سے الگ ہوا تھا۔ کیا؟ وہ بے یقین ہوتے چیخا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ حیدر خان نے فون بند کرتے
گہری سانس لیتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دوسرے پل وہ اپنے وجود کو ڈھانپتے واش روم کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اس حساب سے پھر میں جلدی جلدی ریکارڈنگ کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔